औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू सेशन नंबर 83 ऑफ दौरे कुरान 2024। सूरह अनाम की पहली 10 आयत हमने पढ़ी अभी अभी और उसको फॉलो कर रहे हैं मुआज़रत के साथ। मुझे इंतहाई दुख की खबर मिली है। हमारे बहुत ही काबिल एक एनेस्थीसिया कार्डियक एनेस्थीसिया के डॉक्टर जो इंतहाई मिलनसार और बहुत अच्छे इंसान थे, डॉक्टर काशिफ अनवर, उनके इंतकाल की इत्तला मुझे मिली है। और जो लोग ये सुन रहे हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करती हूँ कि उनके लिए ख़ास दुआ करें। बहुत ज़्यादा, बहुत मरीज़ों को फ़ायदा पहुंचाने वाले और बहुत अच्छे इंसान हमसे बिछड़ गए हैं। और अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस का साथी बनाए और अल्लाह उनके लवाहिकीन को, ख़ानदान को, उनके दोस्तों को, हम सबको सब्र की और हिम्मत अता करे। आप सब उनके लिए बहुत दुआ कीजिएगा। प्रोफेसर काशिफ अनवर नाम था उनका। सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल-अनाम आयत नंबर 11। और मैंने आपको बताया था कि ये शिर्क का रद्द है। हम लोगों ने इससे पहले जो पढ़ा, जहाँ पे ख़त्म हुआ था पिछला सबक, वो ये था कि इनको उस चीज़ ने घेर लिया जिसका ये मजाक उड़ाते थे। आयत नंबर 11। कुल, फरमा दीजिए, सीरू फिल अर्द, तुम फिरो ज़मीन में, सैर करो। सुम मंजुरू, फिर तुम देखो, कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन, कैसा अंजाम हुआ झुटलाने वालों का। अल्लाह की आयत को झुटलाने वाले जो मशहूर कौमें हैं, आद है, समूद है, फ़िरौनी है, नमरूद है, ये सब अल्लाह ताला की, यानी ये तो बरमला, ये वो कौमें हैं जिनके हुक्मरान और जो ये कहती थी कि इनके जो फरमा रवां हैं, इनके जो बादशाह हैं, वो इलाह हैं, वो उनकी इबादत करते थे। फिर वो कौमें हैं जिनमें इखलाकी बुराइयां पाई जाती थी, जिनमें असहाब सब्त हैं जो अल्लाह ताला के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते थे जानते बूझते। और जिनमें सोडम और गमोरा के लोग हैं जो हम जिन्स परस्ती के की लानत में मुब्तला थे। फिर इनमें हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बस्तियां हैं, असहाबुल ऐका कहते हैं उनको, जो नाप तोल में और वज़न तराजू में कमी बेशी में और डाके डालने की लानत में मुलव्विस थे। और इन सब के आसार मौजूद हैं दुनिया में, बड़ी देखे जा सकते हैं। तो ज़मीन में तुम ज़रा फिरो, देखो, और देखो कि झुटलाने वालों का क्या अंजाम हुआ। जब तुम इतनी आराम से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दावत को झुटला रहे हो और तुम उन पर मजनून और शायर होने के और मिर्गी का मरीज होने के बहतान लगा रहे हो, तो क्या तुमने वो उन कौमों का हाल नहीं देखा जिन्होंने इस तरह की दावतों को झुटलाया था। कुल, फरमा दीजिए, लिमम माफिस समावाति वल अर्द, उसी के लिए है, किसके लिए है, लिमम्मा, किसके लिए है वो जो आसमानों में है और ज़मीन में। कुलिल्लाह, और फिर खुद ही जवाब दें कि ये अल्लाह ही के लिए है। बल्कि ऐन मुमकिन है कि जिन मुशरिकों से आप डील कर रहे हैं वो भी आपको यही कहेंगे कि ये तो अल्लाह का है, ये तो वो एक अल्लाह है जो आसमान में रहता है। कतबा अला नफ्सिहि रहम, ये आयत, इसकी इम्तियाजी आयत है सूरह अनाम की, कि एक पूरी सूरत जो शिर्क के बारे में है उसमें अल्लाह फरमाता है कि इसने तो अपने ऊपर रहमत लिख रखी है। वो जो अहदुल अहद है, वो जो एक ही है, वो जो वाहिद है, वो जो यकता है और जो कहार है और जो मुंतकिम है। तो इस दुनिया में जब तुम शिर्क करते हो और उसकी ज़ात के साथ तुम औरों को बराबर ठहराते हो, तो ये याद रखो कि तुम्हारी पकड़ क्यों नहीं होती, क्योंकि उसने अपने ऊपर खुद ही रहमत फर्ज की हुई है। उसकी रहमत, उसकी ज़ात का, उसकी हस्ती का वो हिस्सा है, वो वसफ है जो जब तक तुम जिंदा
ہوتے ہو، اس دنیا میں ہوتے ہو، تم اسے انجوائے کرتے ہو۔ یہ دنیا بنائی ہی اس نے رحمت کے اصول پر ہے۔ یہ میری نانی اللہ بخشے کہا کرتی تھی، جب میں ان سے پوچھتی تھی کہ انہوں نے اتنے برے برے کام کیے اور دیکھیں وہ کیسے مزے سے رہ رہے ہیں، اور وہ تو اتنے بڑے بڑے ان کے گھر ہیں اور وہ کیا کچھ کر رہے ہیں، اور انہوں نے کتنا ظلم کیا ہے، اور انہوں نے جو بھی کسی کا ذکر تھا، تو وہ مجھے کہتی تھی کہ دیکھو یاد رکھو، سب اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کو اپنا ہر بندہ بڑا پیارا ہے۔ اور یہ بات مجھے اس عمر میں اب سمجھ آئی ہے کہ واقعی ہم سب اللہ کے بندے ہیں، ہر ایک کے اوپر اللہ نے مقدور اس کے مقدور برابر رحمت کی ہوئی ہے، اور اس رحمت میں ڈوبے ہوئے ہم اس دنیا میں جی رہے ہیں۔ اور ہاں، اس کے بعد پھر ان رحمتوں کا اور ان نعمتوں کا ایک حساب ہونے والا ہے، جس کی ہمیں یہاں پہ فکر کرنی ہے۔ یہی وہ امتحان ہے جس میں ہم لوگ ڈالے گئے ہیں۔ اس نے تو اپنے اوپر رحمت لکھ رکھی ہے، لَيَجْمَعَنَّكُمْ، ہاں ضرور وہ تمہیں لام تاکیدی ہے، تاکہ وہ تمہیں جمع کرے، اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ضرور وہ تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، جن لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، تو وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ دنیا کا سودا ہے، جس نے اس دنیا کے ساتھ، جس نے اپنا مفاد، اپنا فائدہ، اپنے اچھا برا، اپنی خواہشات، اپنی شہوات، جو کچھ اس نے اس دنیا کے ساتھ باندھ لیا، الذین خسروا انفسہم، جنہوں نے یہ خسارے کا سودا کیا۔ اور جیسے کہ مشرکین مکہ تھے، ان کو اپنا اقتدار رخصت ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اگر عہد العہد ہو گیا، اگر ایک الہ ہو گیا، تو ہمارے کاروبار کا کیا ہوگا؟ یہ جو بیت اللہ میں ہم نے دکانیں کھولی ہوئی ہیں، یہ جو ہم احرام بیچ رہے ہیں اور ہم خوشبوئیں بیچ رہے ہیں اور نظریں نیازیں ہم لے رہے ہیں اور دعائیں مانگنے کے ہم نے ٹھیکے لے رکھے ہیں، ان سب کا کیا ہوگا؟ جس نے یہ سودا کیا، فہم لا یؤمنون، ان پہ مہر، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ کیسے ایمان لائیں گے؟ ان کا سارا فائدہ دنیا کے ساتھ بندھا ہوا ہے، انہوں نے آخرت کا سودا کرنا ہی نہیں ہے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ، اور اسی کے لیے ہے جو سکونت اختیار کیے ہوئے ہے، جو بستا ہے فی اللیل والنہار، چاہے وہ رات میں ہو چاہے وہ دن میں ہو۔ کوئی مخلوقات نوکٹرنل ہوتی ہیں، ایک اگر یعنی کہ گروسلی اس کی اوور آل ایک جنرل مثال دی جائے، تو کوئی مخلوقات نوکٹرنل ہوتی ہیں، کوئی پھول رات میں کھلتے ہیں، کوئی دن میں کھلتے ہیں، کوئی مخلوق سارا دن سوتی ہے اور رات کو جاگ جاتے ہیں۔ انٹرسٹنگ، یہ ایک سائیکل ہے، ڈائیونل سرکولیشن، ڈائیونل ردم جس کو کہتے ہیں، کوئی دن میں بستا ہے کوئی رات میں بستا ہے۔ پھر اسی طرح مختلف لائٹ کا زمین پہ آنا ہے، سورج کا سیارے کی دوسری طرف ہو جانا ہے، ایک طرف رات ہوتی ہے ایک طرف دن ہوتا ہے۔ یہ سارا میکنزم اگر آپ دیکھیں، جو بستا ہے رات میں اور دن میں، وہ اسی کے لیے ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا، اور یہ اسی کا ہو سکتا ہے جو سب کچھ سنتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ قل، فرما دیجئے، اغیر اللہ، کیا اللہ کے سوا، اتخذ ولیا، میں بناؤں، اتخذ، میں بناؤں، ولیا، کوئی کارساز، کوئی دوست، فاطر السماوات والارض، وہ تو بنانے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا، وہوا یطعم، اور وہ کھلاتا ہے، ولا یطعم، اور وہ خود نہیں کھاتا۔ بہت کاری ضرب ہے ان خدائیوں پر اور ان ناخداؤں پر اور ان دیوی دیوتاؤں پر اور ان قبروں پر اور ان مجاوروں پر اور ان کو جنہوں نے دین کو کاروبار بنا لیا ہے، کہ دیکھو میں اللہ کے سوا کسی کو اپنا دوست بناؤں؟ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اس کے ساتھ جو کوئی بھی میں برابر ٹھہراؤں گا، ان میں سے کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے ہوں، اور بلکہ اکثر جو ان میں سے زندہ ہیں، جو میرے پیر صاحبان ہیں اور جو کرامات مجھے دکھاتے ہیں اور جن کی میں نے بیعتیں کی ہوئی ہیں، کھانا تو کھاتے ہیں نا، وہ جو اللہ ہے وہ کھلاتا ہے، وہ خود نہیں کھاتا، وہ مجھ سے نظر نیازیں نہیں مانگتا،
وہ مجھ سے چاندی کے دروازے نہیں مانگتا، وہ مجھ سے چادریں نہیں مانگتا، وہ مجھے احرام نہیں بیچتا، اور اتنا مہنگا احرام کہ اگر میں غریب ہوں تو پھر مجھے طواف برہنہ کرنا پڑتا ہے۔ یہ بھی ان کی ہسٹری میں موجود ہے۔ سو یہ ایک ایک بات اگر آپ اپنا، یہ بہت ایک خوبصورت اس صورت کا اثر ہے کہ آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے سانچے میں ڈالیں جو اس وقت مکہ میں یہ سن رہے تھے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ کافر اور ایمان لانے والے کے دل پہ ایک جیسا اثر نہ کرے، یکساں اثر، کہ جب قریش کا کوئی سردار یہ سنے کہ وہ ہوا یطعمہ ولا یطعم، وہی کھلاتا ہے لیکن وہ خود نہیں کھاتا، تو سردار صاحب جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی منات اور عزا کے لیے اگر دعا مانگنی ہو تو یہاں سے رجوع کریں، یہاں آئیں، محبوب آپ کے قدموں میں، آپ کی ساری مشکلات کا حل۔ اس سردار کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جب یہ آیات اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں؟ قل، فرما دیجئے، انی امرت، بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اکونا، یہ کہ میں ہو جاؤں، اولا، سب سے پہلا، من اسلم، جس نے حکم مانا، جو اسلام لایا، جو فرمان بردار بنا، جس نے سر تسلیم خم کیا۔ دین یہ ہے، اور یہ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں الحمدللہ۔ اس صورت میں آ کے اسلمہ کا مطلب انسان کو سمجھ آ جاتا ہے۔ ہم حضرت آدم کی توبہ کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی کتنی ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ یہ اسلمہ کیا ہے، یہ تسلیم کیا ہے، جس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج تمہارے لیے میں نے مکمل کر دیا تمہارا دین، کوئی وردیت لکم الاسلام دینا، اور پسند کیا تمہارے لیے اسلام دین کے لیے۔ سو یہ وہ سلامتی ہے اور یہ وہ فرمان برداری ہے جس کا ہمیں حکم ہے، اور جس کے بغیر توحید ممکن نہیں ہے۔ ایک اندیکھے اللہ پہ ایسے اعتقاد رکھنا، ایک اندیکھے اللہ کے ساتھ ایسا کنیکشن بنانا کہ اس دنیا کے سارے ناخدا ختم ہو جائیں۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ادھر بھی بھاگ رہے ہیں، ادھر بھی سفارش کر دیں، رشوت دے دیں، انگوٹھا لگا دیں، منتیں ترلے، آپ مائی باپ ہیں، آپ ہیں، آپ ہیں، آپ ہیں، کوئی نہیں رہتا، کوئی بھی نہیں رہتا، اور کسی کی ضرورت نہیں رہتی۔ وَلَا تَكُونَنَّ، اور ہرگز نہیں ہونا ہے، من المشرکین، مشرکوں میں سے۔ قل، فرما دیجئے، انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، مجھے خوف ہے، ان عصیت، اگر میں نافرمانی کروں گا، عصیان کروں گا، ربی، میرے رب کی، عذاب یوم عظیم، اس دن کے عذاب سے، اس عذاب سے، یوم عظیم، جو اس بڑے دن میں آنے والا ہے۔ اور یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے لیکن وہ شرک کو نہیں معاف کرے گا۔ یہاں پہ ایک چھوٹا سا نوٹ ان لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ اپنا حق معاف کر دے گا لیکن وہ بندے کا حق نہیں معاف کرتا، یہ ایک غلط فہمی ہے۔ جو بندہ اپنے خالق کا حق نہیں ادا کر سکتا، وہ پھر مخلوق کا حق کبھی بھی نہیں ادا کر سکتا۔ اس کو سمجھ ہی نہیں آتی ہے کہ خالق کیا ہے اور مخلوق کیا ہے، وہ کسی کا کیا حق ادا کرے گا۔ سو میں ڈرتا ہوں اس عذاب سے، اس بڑے دن کے عذاب سے، میں یصرف عنہ، جس سے، میں یصرف، جو پھیر دیا جائے، عنہ، اس سے، یوم اذن، اس دن، فقط رحمہ، پس تحقیق اس پر رحم ہوا ہے۔ حقیقت جو دنیا کی رحمت ہے، کتب علی نفسہ الرحم، اس نے تو اپنی جان پہ رحمت لکھ رکھی ہے، لیکن جس سے اس دن عذاب پھیر دیا گیا جب حساب کتاب ہوگا، وہ اس پر رحم کیا ہے اللہ نے۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ فوز
فا الف زے والا فوز ہے، جس سے فائز نکلا ہے، جس سے فائزہ نکلا ہے، یہ مفاز جس سے نکلا ہے، اور یہ فیض سے یا فاز زواد والے فاز سے مختلف نہیں ہے۔ فوز ایک کھل کے سامنے آ جانا، کھل کے اور ایک پوزیٹیو لائٹ میں، فوز ایک کامیابی المبین کھلی۔ سو اصلی کامیابی کیا ہے یہاں یہ بھی سمجھا دیا گیا۔ اس دنیا کی کامیابی تو اللہ کی رحمت کے اندر ہے، اللہ نے رحمت کی بھی ہے۔ جو چیز ہمیں کامیابی نظر آتی ہے شاید وہ کامیابی اصل میں نہ ہو، کیونکہ آخر میں جا کے جس سے اس عذاب کو پھیر دیا گیا اصل میں اس پر رحم ہوا ہے۔ اور حدیث کا مفہوم بھی یہ ہے کہ ہم سب اللہ کی رحمت کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے، کیونکہ ہم ان نعمتوں کا حق نہیں ادا کر سکتے۔ جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں بھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ تھے، جن کے آپ سمجھیں کہ جن کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ اس کے مانگنے پر شراب کی حرمت نازل ہوئی ہے، یہ وہ صحابی ہیں جو رات کو عبادت کرتے اور اتنا روتے تھے کہ آپ کے چہرے پر 2 سیاہ لکیریں مستقل بن گئی تھیں۔ یہ صحابہ حیات الصحابہ اور حالات الصحابہ جب ہم پڑھتے ہیں تو آپ سے صحابہ نے پوچھا کہ یا امیر المومنین اتنا کیوں روتے ہیں آپ کو تو جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر کوئی ایک انسان بھی نہ بخشا جائے تو وہ میں ہی ہوں گا، اور میں امید رکھتا ہوں کہ اگر کوئی ایک بھی بخشا گیا تو وہ بھی میں ہی ہوں، مجھے ہی ہونا چاہیے۔ اور یہ تقویٰ کا ایک ان کا درجہ تھا کہ وہ اللہ کے خوف سے اس قدر گریا کرتے تھے اور اللہ سے معافی مانگتے تھے، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے تھے۔ سو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے جو اس دن بچا لیا گیا عذاب سے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور اگر تمہیں اللہ کوئی سختی پہنچائے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ، تو اسے کوئی دور کرنے والا نہیں ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچائے، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو وہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ جب سب کچھ اللہ تعالی کے دائرہ اختیار میں ہے تو پھر یہ کہنا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، میں نے ایسا، مجھے کیوں ایسا دیکھنا پڑا، اللہ آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں کرتا ہے، یہ بھی شرک کی ایک سیڑھی ہے، اللہ کے امر کو کوسچن کرنا۔ اور میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی نے بہت دکھ سے اور تکلیف سے یہ کہا، لیکن اپنے دل میں اصل میں یہ سوچنا کہ یہ ہمارے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے، یہ شرک کا ایک دروازہ ہے، شرک کی ایک سیڑھی ہے۔ کیونکہ اگر اللہ تمہیں کوئی سختی پہنچانا چاہے تو اسے کوئی نہیں دور کر سکتا، اور اگر وہ تمہیں کوئی خیر پہنچانا چاہے تو اسے بھی کوئی نہیں روک سکتا۔ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ، اور وہ غالب ہے فوق عبادہ، اپنے بندے کے اوپر۔ یہ تعلق ہے خالق اور مخلوق کا۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ، قہر، کنٹرول، ایک زبردستی کام کرنے والا۔ قہری کا مطلب ہے کہ زبردستی، وہ زبردست ہے، وہ غالب ہے، اسی کا کنٹرول ہے۔ فوق عبادہ، الفاظ بھی اللہ نے ایسے استعمال کیے ہیں کہ کوئی شک نہ رہ جائے وہ اوپر ہے۔ فوق عبادہ، وَهُوَ الحکیم، ہاں وہ ہی حکمت والا، یہ نہیں کہ وہ صرف تم پہ مسلط ہے، وہ تم سے زبردستی کوئی کام کرائے گا، اسی کے پاس سب حکمتیں ہیں، اور وہ اپنی حکمت کو الخبیر، اپنے علم کے مطابق استعمال کرتا ہے۔ وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ جب وہ ہر چیز سے باخبر ہے، جب اس سے کچھ بھی نہیں چھپا ہوا، تو ظاہر ہے کہ حکمت کا استعمال وہی کر سکتا ہے۔ حکمت کا مطلب ہے ہر چیز کو اس کی ٹھیک جگہ پہ پہنچا دینا، اور حکمت وہی کر سکتا ہے جو ویل انفارمڈ ہو، جس کو سب
سب زاویے، سب اینگلز، اندر باہر، اوپر نیچے، سب کچھ اس کو معلوم ہو، پوری تصویر وہ دیکھ رہا ہو، لوکنگ ایٹ دا فل پکچر، پھر وہ حکمت کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ حکم فیصلے کو بھی کہتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ وہ اپنی حکمت اور کنٹرول کے مطابق ایک فیصلہ کرے گا، وہ اسے امپلیمنٹ بھی کر سکتا ہے، اور وہ اس کو امپلیمنٹ کرے گا کیونکہ وہ اس کی حکمت میں ہے۔ ہی از لوکنگ ایٹ دا فل پکچر، وہ قاہر فوق عبادہ، اور وہ حکیم بھی ہے اور وہ خبیر بھی ہے۔ قل فرما دیجئے، ایو شیء اکبر شہادہ، کون سی چیز سب سے بڑی گواہی ہے؟ قل اللہ، آپ کہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ اللہ کی گواہی سب سے بڑی ہے۔ شہید بینی و بینکم، وہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان، وہ اوحیا، اور وہی کیا گیا ہے، الیہ، میری طرف، حاذ القرآن، یہ قرآن، لِأُنذِرَكُمْ، تاکہ میں انذار دوں تمہیں۔ تو ایک بہت اہم سوال، ایک بہت اہم اعتراض جو ہم قرآن پڑھانے والوں پہ اکثر ہوتا ہے کہ تم تو ہر وقت ڈراتی رہتی ہو۔ خواتین سے میں نے بہت سنا ہے، مردوں سے میرا کوئی ایسا انٹریکشن نہیں ہوا، لیکن تم ہر وقت ڈراتی ہو، اور یہ جو قرآن پڑھ لیتے ہیں لوگ تو یہ پھر ایسی خوفناک باتیں کیوں کرنے لگتے ہیں، اور یہ کیا ہمارے دین میں بس صرف یہی باتیں ہیں؟ ان سب کا دیکھیں، یہ سب سن کے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم وہ پڑھانا شروع کر دیں جس کو ہماری اصطلاح میں، قرآن پڑھانے والوں کی اصطلاح میں، میٹھا میٹھا دین کہتے ہیں۔ پیاری پیاری باتیں، پیاری پیاری روایتیں، کیوٹ کیوٹ باتیں نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ، تاکہ، اور انذار کا مطلب ہے متنبہ کرنا، وارننگ دینا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ ہمیں پہلے سے متنبہ کرتا ہے، وہ ہمیں سمجھاتا ہے، تاکہ میں تمہیں ڈراؤں بھی، اس کے ذریعے، ومن بلغ، اور جس تک یہ پہنچے۔ ایک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں اس کے ذریعے ڈراؤں، اور جس کو یہ پہنچے، یعنی میرے بعد جو لوگ یہ پڑھائیں گے اور جو لوگ اس کو آگے پہنچانے کی کوشش کریں گے اور ارادہ کریں گے، ان کے ذمہ یہ ہے کہ وہ اس کے ذریعے یہ وارننگ پہنچائیں، تنبیہ کریں، انذار کریں۔ اَإِنَّكُمْ، کیا تم، بے شک کیا تم، لَتَشْهَدُونَ، تم گواہی دیتے ہو، ان مع اللہ، یہ کہ اللہ کے ساتھ، الہۃ اخری، کوئی اور معبود بھی ہے۔ کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور گواہ، کوئی اور الہ بھی ہے؟ قل فرما دیجئے، لا اشہد، بالکل نہیں میں یہ گواہی دے سکتا۔ قل فرما دیجئے، انما ہوا الہ واحد، اس کے سوا نہیں ہے کہ وہ معبود ہے جو یکتا ہے۔ وَإِنَّنِي بَرِیءٌ، اور بے شک میں تو بری ہوں، میں تو بیزار ہوں، میں تو الگ ہوں، مما تشرکون، اس سے جو تم شرک کرتے ہو۔ الذین، جو لوگ، آتیناہم الکتاب، جو کتاب دیے گئے ہیں، یعرفونہ، وہ اسے جانتے ہیں، کما یعرفون، جیسے وہ پہچانتے ہیں، ابناءہم۔ تم اہل کتاب کی باتوں پہ آ کے ہمارے ساتھ بحثیں کرتے ہو اور ہم سے پوچھتے ہو کہ ایسا کیوں ہے اور ایسا کیوں ہے، تو جن لوگ جو کتاب دیے گئے ہیں وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس کتاب کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ الذین، وہ لوگ، خسروا انفسہم، خسارے میں ڈالا انہوں نے اپنے آپ کو، فہم لا یؤمنون، بس یہ ایمان نہیں لاتے۔ ومن اسلم، اور کون بڑا ظالم ہے، ممن افترا علی اللہ کذبا، اس سے جس نے بہتان باندھا اللہ پر جھوٹا۔ اور سب سے بڑا بہتان، سب سے بڑا جھوٹ جو اللہ پہ بولا جا سکتا ہے، یعنی کوئی بھی یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ اللہ پر بہتان لگائے گا، لیکن اس کا مطلب ہے شرک۔ اگر کوئی شرک کرتا ہے
تو گویا اس نے اپنے خالق پر یہ بہتان لگایا کہ اس کا بھی کوئی ہمسر ہے، اس کا بھی کوئی برابر ہے، اس جیسے کام کوئی اور بھی کر سکتا ہے، کوئی اور اولاد دے سکتا ہے، کوئی اور نوکری دلوا سکتا ہے، کوئی اور جائیداد میں سے حصہ دلوا سکتا ہے، کوئی اور جنت میں داخل کر سکتا ہے. بائی دا وے ہم تو بہت آگے کی باتیں کرتے ہیں. سو اس سے بڑا کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا؟ او کذب بآیاتہ، یا اس کی آیات کو جھٹلایا، اس کی نشانیوں کو جھٹلایا. قرآن کی آیات آیات ہیں، اللہ کی آیات وہ نشانیاں ہیں جو ہدایت عامہ میں شامل ہیں، جیسے سورج کا چڑھنا، سورج کا غروب ہونا، آسمان سے پانی برسنا، بیجوں کا نمو پانا. یہ اللہ کی آیات ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جو اس کے سوا کوئی بھی نہیں کر سکتا. اور یہ ہم ہر روز دیکھتے ہیں اپنے سامنے، روزمرہ کے امور میں یہ نشانیاں ہم دیکھتے ہیں. ان کو کیسے جھٹلایا جا سکتا ہے؟ یہ دلائل عقلی ہیں. اگر کسی میں بھی عقل ہے تو وہ ان دلائل کو نہیں جھٹلا سکتا. جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں اللہ کے سوا بھی کوئی ہے، تو ان سے ایک آسان سا سوال ہے کہ کیا وہ بارش کر سکتا ہے؟ کیا وہ بارش لا سکتا ہے؟ دجال کی یہی نشانی ہے نا کہ وہ بارشیں کرے گا، وہ لوگوں کو کہے گا کہ میں بارش بھی کر سکتا ہوں. ہم؟ اگر جیسے ایک زمانے میں انہوں نے یہ کہا کہ کلوننگ ہو گئی ہے، اور کلوننگ میں سے جو زندہ مخلوق بن رہی ہے، وہ جو ایک ڈالی انہوں نے ایک دمبا پیدا کیا تھا یا دمبی تھی وہ، تو یہ تو دیکھیں انسان جو ہے اب یہ خالق بن گیا ہے، یہ بنا رہا ہے ایتھیسٹ لوگوں کا. اور ان سے صرف ایک سوال کر کے ان سب کو ڈھیر کیا گیا تھا. اب آپ کبھی بھی یہ نہیں سنیں گے کہ کلوننگ کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ خود زندگی، وی آر کریٹنگ لائف. کلوننگ کا یہ مطلب ہے، کیونکہ ان کو آکسفورڈ میں ایک کرسچن تھا، میرے خیال میں کرسچن ان کا پروفیسر تھا، جس نے یہ کہا تھا کیا تم ایک زندہ خلیے کے بغیر کلوننگ کر سکتے ہو؟ ایک لیونگ سیل تم کہیں سے اٹھاتے ہو اور تم اسے کلون کرتے ہو، یہ لیونگ سیل بیچ میں سے نکال دو، کیونکہ یہ لیونگ سیل تو تم نے نہیں بنایا، یہ تو اس خالق نے بنایا ہے جو بائبل میں ہے. اور یہ سب ڈھیر ہو گئے تھے. یہ مشہور قصہ ہے، ہو سکتا ہے یوٹیوب پہ بھی موجود ہو. تو اس کی آیات کا انکار کرتے ہیں. انہو، بے شک وہ، لا یفلح الظالمون، فلاح نہیں پاتے، کامیابی نہیں پاتے اس کے پاس ظالم. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم جمع کریں گے ان سب کو، سب کے سب. ثم نقول، پھر ہم کہیں گے، للذین اشرکوا، ان سب کو جنہوں نے شرک کیا، این شرکاؤکم، کہاں ہیں تمہارے وہ شریک، الذین، وہ جو، کنتم تزعمون، جن کے بارے میں تم زعم رکھتے تھے، دعوے کرتے تھے. ثم، پھر، لم تکن فتنتہم، پھر نہیں رہے گی ان کا فتنہ، کچھ بھی ان کا فتنہ ختم ہو چکا ہوگا، دنیا ختم ہو چکی ہوگی. الا، مگر، ان قالو، یہ کہ وہ کہیں، واللہ ربنا، اللہ کی قسم، ربنا، ہمارا رب، ما کننا مشرکین، ہم تو مشرک نہیں تھے. وہاں بھی جھوٹ بولیں گے، کیونکہ دنیا میں سب سے بڑا جھوٹ بول کے آئے ہیں کہ اللہ کے سوا بھی کوئی ہمارا کارساز ہے. تو یہ کہیں گے ما کننا مشرکین، ہم تو مشرک نہیں تھے. بس جھوٹ بولنے کی عادت ہے نا، لت پڑی ہوئی ہے. انظر، تم دیکھو ذرا، کیف کذبوا علی انفسہم، کیسا یہ جھوٹ بول رہے ہیں اپنی جانوں پر. وَضَلَّ عَنْهُمْ، اور گم گئے ان سے، ما کانوا یفترون، جو یہ افطرا باندھتے تھے، جو یہ گھڑ گھڑ کے باتیں کرتے تھے، چکنی چپڑی، اس پہ الزام اس پہ الزام. ہاں جی، ہمیں پتہ ہے، ہمیں معلوم ہے، ہمارے علم میں ہے، ہم جانتے ہیں، اللہ کی کیا ضرورت ہے، یہ سب کچھ تو خود ہی ہو گیا. یہاں دنیا میں تو بڑی امپریسو باتیں کرتے تھے، بلکہ سب سے بڑی 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 ڈگریاں تھیں ان کے پاس، اور یہ وہاں پہ جو کہتے تھے یہ ان سے گم جائے گا. وَمِنْهُمْ، اور ان میں ایسے بھی ہیں، مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، جو کان لگاتے ہیں آپ کی طرف. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم نے بنایا ہے ان کے دلوں میں اکنت. پہلا جو تھا نا آیت 24 میں، یہ مشرک تھے،
اوپن مشرک ہیں یہ۔ دوسرا گروپ اب بیان ہو رہا ہے، بالکل جیسے البقرہ میں، آل عمران میں، نساء میں گروپس بیان ہوئے ہیں، تو ان میں ایسا گروپ بھی ہے جو کان لگاتا ہے آپ کی طرف، قرآن سنتا ہے اور بڑے غور سے باتیں، اور بڑے علم والے ہیں شاید، لیکن ان کے دلوں میں ہم نے پردہ ڈال دی، اکنان، پردہ، ان کے دلوں میں پردے ہیں، ان یفقہوہ، کہ وہ اس کو سمجھیں، فقہ، ان میں فقہ نہیں ہے، وہ فی آذانہم وقر، اور ان کے کانوں میں ایک بھاری پن ہے، ایک بوجھ ہے، وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، اور اگر یہ دیکھ لیں ساری نشانیاں، لا یؤمنوا بہا، یہ ایمان نہیں لائیں گے ان پر، کیوں؟ حتی اذا جاؤک، یہاں تک کہ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں، یجادلونک، وہ آپ سے لڑتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے جدل کرتے ہیں، یقول الذین، کہتے ہیں وہ، یعنی وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا، کفرو، جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا الا، یہ نہیں ہے مگر اساطیر الاولین، کہانیاں پہلے پہلے لوگوں کی۔ ایک اور بہت بڑا اعتراض، رسالت پر اعتراض، قرآن پر اعتراض، کہ کیا ہے یہ، کیا ہے یہ، تو ایسا تو بائبل بھی ہے اور ایسا تو تورا بھی ہے، اسی میں سے دیکھ کے قرآن بنا لیا ہے۔ سب سے ایکسٹریم اگزامپل اساطیر الاولین کی جو میں آپ کو سمجھاؤں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ شرک سمجھایا جا رہا ہے۔ سو اساطیر کا لفظ جو ہے سطر، لکھی ہوئی چیز، اسی سے ہسٹری نکلا ہے، بائی دا وے۔ اساطیر عربی میں لیٹن سے آیا ہے، میرے خیال میں لیٹن زبان کا لفظ ہے یہ، اور اسی سے سطر یعنی لکھی ہوئی چیز عربی میں آئی ہے، اسی سے انگلش کا ہسٹری آیا ہے۔ سو اٹ از ناٹ بٹ دا ہسٹری آف دوز ہو ہیو گون بیفور اس۔ اور یہ کیوں کہتے تھے کہ یہ اساطیر الاولین ہے؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اس سے پہلے صحیفے آئے ہیں اللہ کی طرف سے، موسیٰ کے صحیفے ہیں، ابراہیم کے صحیفے ہیں، نوح کے صحیفے ہیں، زبور ہے جو داؤد کے پاس آئی تھی، یہ سب ان کو پتا تھا۔ اب جب انہوں نے یہ سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ویسی ایک بات کر رہا ہے کہ وہی ایک اللہ ہے اور اس نے مجھے بھیجا ہے، انہوں نے یہ سوچا کہ اس کو سب سے آسان طریقہ چیلنج کرنے کا یہ ہے کہ اس کو یہ کہا جائے یہ تو اس زمانے کی باتیں ہیں، یہ تو ماڈرن زمانہ ہے جی، یہاں تو قریش ہیں، یہاں تو دکانیں ہیں، یہاں تو آستانے ہیں، یہاں تو حج ہو رہے ہیں، یہاں تو بہت کچھ ہے، یہ آپ کس زمانے کی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ قرآن کو اس کے شان نزول اور اس کے موقع نزول کے ساتھ مخصوص کر دینا اور یہ کہنا کہ یہ اس وقت کی آیات ہیں اور ان کا ہم پہ کوئی اطلاق نہیں ہوتا، فی زمانہ ہم یہ غلطی کر رہے ہیں، ہم اس قسم کا الزام قرآن پہ لگا رہے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اس زمانے کے لیے آئی تھی، اس زمانے میں عورتیں ایسے چادریں پہنتی تھیں، فی زمانہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم؟ اس زمانے میں یہ کہا گیا تھا اور یہ شکار کی آیات تھیں اور یہ جوئے کی آیات تھیں، فی زمانہ ان کا اطلاق نہیں ہوتا۔ یہ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہی ڈیفنس قریش کے سرداروں نے یوز کیا تھا تاکہ وہ توحید سے بچ جائیں۔ وہم ینہون عنہ، اور وہ اس سے روکتے ہیں دوسروں کو، وینأون عنہ، اور خود بھی بھاگتے ہیں، اس سے بھاگ جاتے ہیں، وَإِن یہلکون، اور نہیں وہ ہلاک کرتے، الا انفسہم، مگر اپنی جانوں کو، وما یشعرون، اور یہ شعور نہیں رکھتے، شعور نہیں رکھتے، اسی لیے ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ وَلَوْ تَرَى، اور اگر آپ دیکھ لیں، اذ وقفوا علی النار، جب یہ روکیں گے، کھڑے کیے جائیں گے اس آگ پر، فقالو، تو یہ کہیں گے، یا لیتنا، ہائے ہماری بدبختی، نرد، ہم واپس بھیجے جائیں، ولا نکذب، اور ہم نہ جھٹلائے جائیں، بے آیات ربنا، اور ہم نے نہیں جھٹلانا تھا اپنے رب کی آیات کی، وَنَكُونَ، اور ہم ہو جائیں من المؤمنین، یہ وہ لوگ ہیں جو ہر چیز میں سیکنڈ چانسز ڈھونڈتے ہیں۔ خیر ہے، اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ تو ہمارا کام کرے گا، وہ تو بڑا اسپیشل ہے، وہ تو رحمت ہے، 70 ماؤں سے زیادہ ہے۔ تو جب یہ اس آگ پہ کھڑے کیے جائیں گے تو یہ کہیں گے سیکنڈ چانس، اے کاش ہم واپس بھیجے جائیں،
اور ہم اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں اور ہم ہو جائیں ایمان والوں میں سے۔ بلکہ بدلا بدلہم، کھل گیا ان کے لیے، باہر آ گیا ان سے، ما کانوا یخفون من قبل، جو یہ چھپاتے تھے اس سے پہلے، ولو ردو، اور اگر یہ واپس بھیجے جائیں، لعادو، تو یہ وہی کام کریں گے، لما نہو عنہ، جس سے یہ منع کیے گئے تھے، کیونکہ کفر ان پہ چسپاں کر دیا گیا ہے، ان کے دلوں پہ مہریں لگ گئی ہیں، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، البتہ یہ تو ہیں ہی جھوٹے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، ان ہی الا حیاتنا الدنیا، یہ آخری سبجیکٹ یہاں پڑھتے ہیں، اس کے بعد سبق روکیں گے۔ انہوں نے یہ کہا کہ نہیں ہے مگر ہماری زندگی تو اس دنیا کی زندگی۔ شرک کی ایک اور بہت بڑی وجہ جو میں نے آپ کو سمجھا دی تھی، جو خسارے کا اور خسران کا سودا ہے، کہ دنیا ہمارے لیے، دنیا ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کھا رہے ہیں، ہم کہاں رہ رہے ہیں، ہم کیا پہن رہے ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں، ہمارے سوشل کانٹیکٹس، ہمارے سارے طریقے، یہ سب کچھ انہوں نے اسی کو زندگی سمجھ لیا۔ وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور ہم تو نہیں ہیں اٹھائے جانے والوں میں سے۔ اگر ہم اٹھائے جانے کی فکر کرتے تو کیا ہم وہ کچھ کرتے جو آج ہم اس دنیا میں کرتے ہیں؟ وَلَوْ تَرَىٰ، اور تم جب دیکھو، کبھی تم نے اگر دیکھا، اِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، قَالَ، اللہ کہے گا، أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، کیا یہ حق نہیں ہے؟ اس وقت کی جزا و فضا اور دہشت، انسان اگر ایک لمحے کو بھی سوچے نا، ایسے لگتا ہے جیسے انسان کا دل رک جائے گا، ایک کپاہٹ انسان پہ طاری ہو جاتی ہے۔ آپ اپنے آپ کو رزلٹ کی کھڑکی کے سامنے امیجن کریں، جہاں پہ رزلٹس ہمارے زمانے میں تو کھڑکیوں میں لگتے تھے، ایڈمن کی پاس فیل کا فیصلہ، گریڈ وہاں لگا ہوا ہوتا تھا، وہ 3 مہینے کی اور 6 مہینے کے سیمیسٹر کے بعد جو حشر ہوتا تھا۔ آپ سوچیں کہ 100 سال کی زندگی کا حساب وہاں پہ سامنے لگا ہوا ہوگا، نظر آ رہا ہوگا، نشر ہو رہا ہوگا، اور اللہ کہے گا، الیس ھذا بالحق، کیا یہ سچ نہیں تھا؟ قالو، وہ کہیں گے، بلا و ربنا، وہ روح وہاں چیخے گی جو عہد الست کر چکی ہے، کیوں نہیں، قسم ہے ہمارے رب، یہی ہے۔ قالا، وہ کہے گا، فذوقوا العذاب، تو اب عذاب چکھو، بما کنتم تکفرون، بسبب اس کفر کے، اس انکار کے جو تم کرتے تھے۔ اللہ اس دن کی جزا و فضا سے سب کو بچا لے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھ کے، اس کو سمجھ کے، اس پہ عمل کرنے والا اور اس کو آگے پہنچانے والا اہل القرآن بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔